बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अपने अरबी नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे। वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का काफ़ी तवील और लंबा सफ़र था, क्योंकि वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ अमन माहदा करने लगे, तो इससे पहले इस बुज़ुर्ग को, जो कि खुफिया गार में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, इसका पैगाम सुल्तान तक पहुंचा। शेख मुहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ जंग बंदी का माहदा करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहतरम का पैगाम सुना, तो अगली ही सुबह अपनी अरबी नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक ऐसी बस्ती और ऐसी जगह से हुआ जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी। लेकिन वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। इस मस्जिद के हुलिये और इर्द गिर्द के हालात को देखकर सुल्तान को ऐसे लगा कि इस मस्जिद में सालों से किसी मुसलमान ने कदम नहीं रखा, क्योंकि जोहर का वक्त था मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ में बने हुए कुएं पर गए। वहां जाकर एक लोटा पानी का निकाला, घड़े से पानी पिया, वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के सहन में आए तो इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे, कितनी बड़ी मस्जिद, इर्द गिर्द बहुत आबादी भी थी, लेकिन आखिर ये मस्जिद वीरान क्यों पड़ी है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान अपने घोड़े पे सवार हुए और आस्ता आस्ता चलने लगे, तो इतने में सुल्तान की नज़र एक किसान पर पड़ी, जो खेतों में बने हुए कुएं से पानी निकाल कर अपनी फसलों में डाल रहा था। सुल्तान इसके पास गए और कहा, ए बुजुर्ग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी के बावजूद इस मस्जिद में लोग नमाज क्यों पढ़ने नहीं आते? आखिर ये मस्जिद इतनी क्यों वीरान पड़ी हुई है? ये वे सुनकर उस किसान ने कहा, हुजूर, यहाँ के मुसलमानों के ईमान कमज़ोर हो चुके हैं और मौत को अपने सामने देखने के बाद लोग इस मस्जिद में दाखिल ही नहीं होते। लोगों का इतना मजबूत ईमान नहीं है कि मौत को सामने देखकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हुए। कहा, बुजुर्ग, आप मुझे ज़रा तफसील से बताओ, आखिर ये मस्जिद किसने बनवाई थी और इस मस्जिद की वीरान होने की वजह क्या है? तो उसने कहा, हुजूर, ये मस्जिद 4 बस्तियों के बीच में है, जो सामने आपके मगरब की तरफ बस्ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक गांव आबाद है। इस गांव का नाम ऐसा लिखा है कि शिमाल की जानब जो भी सामने आपको आबादी नज़र आती है, यहाँ एक कबीला आबाद है। इस कबीले का नाम कज़न है। मगरब की जानब एक बाजार है और शुमाल की जानब भी एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। हजूर, जिस जगह अब मस्जिद बनी हुई है, इस जगह पर इस 4 बस्तियों के दरमियान में कई साल पहले एक चौधरी की हवेली थी। इस चौधरी के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, बहुत सारी ज़मीनें थी। इसके पास घोड़ों के अस्तबल, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे और इसका एक साल का इतना अनाज इकट्ठा हो जाता कि अगर वो सारा अनाज इन 4 बस्तियों में बांट देता तो सारा साल इस बस्ती के किसी भी घर में अनाज ख़त्म ना होता। लेकिन बदकिस्मती से इस चौधरी की कोई औलाद नहीं थी। वो भी औलाद था, लेकिन वो चौधरी बहुत रहमदिल नेक इंसान था। वो गरीबों यतीमों की मदद करता। इन 4 बस्तियों में आकर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चौधरी इनकी मदद करता। वक्त गुजरने लगा, जब चौधरी ने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसके बाद इसकी दौलत को संभालने वाला कोई नहीं, तो उसने घोड़ों के अस्तबल बेच कर गरीबों में बांट दिए। गरीबों की, यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थी, उनके माँ बाप के अंदर उनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, तो इस चौधरी ने इनकी मदद की और इन गरीब माँ बाप की बेटियों की रुखसती करवाई। हत्ता कि इसका घोड़ों का अस्तबल बिक गया, इसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और इसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया और उसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ इसकी ज़मीनें और इसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहता हूँ तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ये हवेली ख़रीद सके। लिहाजा चौधरी साहब ने इसके पास जितनी इर्द गिर्द की ज़मीनें थी, उसने बेचकर इस हवेली को गिरा कर इस पर बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की। इसने इसी जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थी, सारों को एक साथ मस्जिद करीब पड़ती थी।
مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے. چودھری صاحب نے امام رکھا تھا جو ہماری بستی کے لوگوں بچوں کو تعلیم بھی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں آگاہ کرتا. حضور اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے. لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرنے آتے. امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے. اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. لیکن حضور چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران ہی کر کے رکھ دیا. یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا. تو اس بزرگ نے کہا ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے کہ ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے. لوگوں نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی نہ پتہ چلا. یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے تھے، کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھے جو اس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کروا رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا. اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے اور اب اس مسجد میں امامت کرانے لگے تھے. لیکن پھر چند دن گزرے کہ پھر اسی عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا اور جب اندھیرا ختم ہوا تو دیے جلے. پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا. گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام بھی غائب ہو گیا. پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ لوگ آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئے لیکن امام صاحب کا کچھ پتہ نہ چلا. پہلے بستی والوں نے سوچا کہ شاید وہ امام مسجد کے اندر کوئی بدکاری کرتا ہوگا کیونکہ مسجد کے حجرے میں ہی اس کی رہائش تھی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، اس کو اپنی ذاتی زندگی کی عیاشیوں پر اڑاتا تھا. ایک شخص کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ پہلے امام اپنی بیوی سے چوری شراب منگوا کر مسجد میں پیتا، اس لیے یہ ماجرا ہوا. بستی والے حیران تھے کہ آخر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا تو اغوا کار تو اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا. اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی. اب اس مسجد میں کوئی ڈر سے امامت نہ کرواتا اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی. اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد سے بھی لوگ دور دور سے چلتے ہیں. یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے. سلطان نے کہا بزرگ اگر میں اس مسجد میں امامت کرانا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرانے لگا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ آنا شروع ہو جائیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب اس مسجد میں امامت میں کرواؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو کہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں. اس کسان نے کہا حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن اب ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی وہی حادثہ پیش آ جائے، آپ کے بیوی بچوں کو کیا ہوگا اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے. یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راز سے میں پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے. سلطان اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. شام کا وقت ہو رہا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. سلطان نے کہا کہ اگر تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا. بزرگ تیار ہو گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا. سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے.
عشاء کی نماز کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مسجد میں ایسا کون سا بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کروائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ ابھی اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ ڈالا، ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے لیے مسلح بچھا ہوا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا؟ تو امام صاحب غائب ہو جاتے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحد اور بادشاہ جانتا ہے کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے تو ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے اور ان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، دنیا داری کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی مسجد کا امامت کراتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا، اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام مسجد سرنگ میں جا کر گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا ہوں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری ہوشیاری اور تیاری کے ساتھ تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا، اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوری اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے۔ بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا ہے تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا، اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہے۔ جب یہ سارا منظر ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے 3 امام پہلے اس مسجد میں امامت کرواتے تھے، اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرات نہ تھی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہو کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، تم نے دشمن کو بل سے نکالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں والوں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اس گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پھر سے آباد ہو گئی۔ اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ ہٹایا اور گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکالا۔ اور کہتے ہیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کے جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پہ لٹکا دیا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کی کس طرح گھٹیا کھیل کھیلا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کی اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بہت ہی روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ مادے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس پادری کا سر تحفے میں دیا، اور میز پر اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل کا انتظار کیا۔